बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नशिस्त उलमा कराम के साथ ही अपने अख्ताम को पहुँच रही है। आखिर में इंशाअल्लाह मियाँ ट्रैवल्स की जानिब से हम 3 उम्रे के टिकट भी निकालेंगे। और आज गुफ्तगू जिस नहज पे ख़त्म हुई, जिसको मुफ्ती आमिर साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समराइज़ किया कि भाई ये समझ लें कि आज की करारदाद है। तो भाई मेरा तो तारुफ कोई मुझसे पूछे यही है कि भाई मैं मुस्तफ़ा भी हूँ, ये सारी बातें मुझे नहीं पता भाई। जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात खुदा के बाद सबसे ज़्यादा लायक और काबिल एहतराम हस्ती समझता है, बस मैं उसके साथ हूँ। और जिसका मामला कुछ और है मैं उसके साथ नहीं हूँ। बस सीधी सीधी बात है, कोई तफरक़े की और कोई इंतशार की और बात ही नहीं है। जब हम सेगमेंट ख़त्म कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो वो आप कह दीजिए, फिर मैं सवालात की तरफ आता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम की रहमत को हम इतना बयान करते हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज हमारी कम किस्मती कि हमने उसी हस्ती को जिनके लिए हम दिन रात एक करके उनकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी लगे रहें, सारे ज़मीनों आसमान ये कागज़ बन जाएँ, सारे शजर ये कलम बन जाएँ और सारे जितने समुंदर दरिया हैं स्याही बन जाएँ। रब्बे काबा की कसम, आका के नालैन शरीफान के साथ जो दूर लगी है उसकी सिफत बयान नहीं हो सकती। लेकिन आज हमने उन्हीं हस्ती को इख्तलाफ का मरकज़ और मंबा बनाकर अपने अंदर अजीब किस्म की नफ़रतें पैदा कर दी हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हाथ जोड़ के दरख्वास्त है तमाम उलमा से भी, अवाम से भी, कि अगर आका के कदमों में जाना चाहते हैं तो आका ने ख़ुद फरमाया, इन्ना मिन अक़रबिकुम इलैया मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अख़लाक़ा। जितने अखलाक अच्छे करोगे उतना ही मेरे कदमों के करीब होगे। सुभान अल्लाह। जैसे आज जाते जाते आपने बड़ा मुबारक नारा और एक अच्छी बात कही, वही मैं दरख्वास्त करना चाह रहा था कि आज हम नियत करें कि हमने उम्मत के अंदर इस चीज़ को पैदा करना है कि अपने इख्तलाफात को साइड पर रख के आपस में जोड़ पैदा करना है ताकि आका के कदमों के करीब पहुँचे। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सुहेल साहब, हम पिछली ताक रात में कुरान पाक के हवाले से बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इसका एहतराम, इसका तक़द्दुस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शायद हमने इसको सिर्फ तक़द्दुस और एहतराम तक महदूद कर दिया है, स्पिरिट को छोड़ दिया है। कहीं हम यही गलती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी तो नहीं संगीन गलती का इर्तिकाब कर रहे कि एहतराम तक़द्दुस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर जिसमें कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जो लेसन है उनकी लाइफ का उस पर शायद हमारा ध्यान कम है और बाकी तरफ ज़्यादा है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि होना चाहिए। लेकिन दूसरा एक दायरा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोई ये कहे कि फ़कत मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इत्तिबाए मुस्तफ़ा नहीं, ये भी सही नहीं। कोई ये कहे कि फ़कत इत्तिबाए मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा कुछ नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत बग़ैर इत्तिबाए मुस्तफ़ा के मुमकिन नहीं और इत्तिबाए मुस्तफ़ा बग़ैर मोहब्बत के मुमकिन नहीं। आप मैं अपने वालिदैन से कहूँ कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करूँगा, बात नहीं मानूंगा, आपकी बात नहीं मान सकता, लेकिन तो कहेंगे चल अपना काम कर, ऐसी मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा कब्र में भी सामना होगा, आपका दीदार हमें कराया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े महशर तशरीफ़ फरमा होंगे, मकाम महमूद का ताज आपके सर पर होगा। तो उस वक्त अगर उन्होंने फरमा दिया कि तू मेरा सच्चा गुलाम नहीं है, अगर मुंह फेर लिया तो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। और आखिरी बात इस ज़मन में अर्ज़ करूँगा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के मामलात में इतराज़ात होते हैं, वो आका जो पूरी हयात तय्यबा, किबला मुफ्ती साहब मौजूद हैं यहाँ पर, अल्लामा साहब हैं, मौलाना साहब हैं, पूरी हयात तय्यबा जो मैंने पढ़ा, एक परेशानी आपको रही, रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। इस दुनिया में तशरीफ़ लाए रब्बी उम्मती, अल्लाह की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए रब्बी उम्मती, मज़ारे पर अनवार में उतारा जा रहा है रब्बी उम्मती। यानी तो जी रब्बी उम्मती यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा। यानी वो आका जो पूरी हयात में हमारी लिए परेशान रहे, आज उसकी उम्मत ये कहे कि उनका मीलाद मनाना चाहिए या नहीं। आज उनकी उम्मत ये कहे कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म गैब अता फरमाया था, नहीं अता फरमाया था, वो शफात करेंगे या नहीं, तो बेतुफ़ है हमारी ज़िंदगी में।
مولانا کمیل مہدی صاحب اب کوئی ایسا فارمولا بتائیے کہ یہ عقیدہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا من، لیکن یہ عقیدہ اس جانب مائل کرے کہ عشق کا معاملہ ہے بھائی، عقیدت کا معاملہ ہے، آقا نے شفاعت کرانی ہے، روز محشر کس منہ سے سامنا کریں گے، اس جانب مائل کرے، نہ کہ اس جانب کہ شفاعت تو طے ہے، یہ تو عقیدے کا حصہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر کہیں ڈنڈی مار بھی لیا اعمال میں تو کیا مسئلہ ہے، شفاعت تو ہو ہی جانی ہے نا، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غور فرمائیے گا کہ یہ جو اتباع کی بات ہو رہی ہے نا، 40 برس بعد اعلان نبوت فرمایا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے، نبی تو پہلے سے تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ نہیں کہا کہ میں آدم میں تھا، کہا نہیں میں نبی تھا۔ اچھا میں سوری آپ ایک لمحے کو روکتے ہوئے، چونکہ آپ نے بات کی آج قصے کے دوران بھی میں نے یہ کہ غلطی میں نے کر دی تھی کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں نے وہ لفظ آگ استعمال کر دیا تھا، وہ ایک غلطی تھی، اس کے لیے معذرت بھی۔ جی اچھا تو اس پہ غور فرمائیے گا، 40 سال تک انہوں نے اعلان نہیں فرمایا، مجھے کوئی ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ ظاہر میں سب کے سامنے علی الاعلان انہوں نے کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی 40 برس تک۔ صحیح ہے، ٹھیک، اچھا اس کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ اچھا 40 سال تک یعنی منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دو، واہ واہ واہ، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے ان سے صادق اور امین تو کہلوا لو اپنے آپ کو، پہلے قرآن خود بن کر دکھا دو۔ لہٰذا اتنا اتحاد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں کہ علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ اگر مصطفیٰ کتاب کی صورت میں ہو جائیں تو قرآن بن جائے، اور قرآن انسانوں کی صورت میں ہو جائے تو مصطفیٰ بن جائے، اتنا اتحاد ہے آپس میں۔ لہٰذا ان کا عمل پہلے اس بات کی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اکثر تو ایسا ہوا کہ عمل پہلے کیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں روٹیاں پہلے دی ہیں، سورہ دہر قصیدہ بن کر بعد میں نازل ہوا ہے، انگوٹھی پہلے دی ہے، آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما وہم راکعون، یہ آیت جو ہے وہ بعد میں، یعنی عمل پہلے کرتے چلے گئے، آیت نازل ہوتی چلی گئی، اتنا اتحاد تھا۔ دوسرا یہ کہ شفاعت کی امید پر یہ رکھتے ہوئے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، ایک شاعر تھا اس نے ایک شعر لکھا، بس اس سے جواب دے دیتا ہوں۔ اس نے ایک شعر لکھا، اگرچہ کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے سلسلے سے منسوب ہے واقعہ، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اس کو سناؤں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا اس نے یوں شعر لکھا کہ گر معاملہ حشر با محمد است ہر شدلت بخواہت گناہ کن، اگر حضور ہی میدان محشر میں بخشوا دینے والے ہیں تو پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کرو تو انشاءاللہ وہ بخشوا دیں گے۔ اس نے حضور کی گویا اپنی طرف سے مدح کرتے ہوئے شعر لکھ دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک انداز سے غضبناک ہوتے ہوئے عالم خواب میں یا کسی اور حوالے سے اسے یہ پیغام پہنچایا کہ اس شعر کی اصلاح کر، یہ بات تو طے ہے کہ میدان محشر کا معاملہ آقا کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے نا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی وہ ذرے کا خیر اور شر دونوں جاننے والا ہے۔ قیامت کا تو اہتمام ہی شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، وہ تو پہلے سے خود جانتا ہے۔ اچھا غور کیجئے گا، تو حضور نے کہا کہ اس کی اصلاح کر، گر معاملہ حشر با محمد است، اگر حضور کے ساتھ ہی حشر کا معاملہ ہے، یہ نہ کہہ کہ بھئی جتنے مرضی چاہے گناہ کر، از رخ محمد شرم کن و کمتر گناہ کن، تو پھر مصطفیٰ کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ یہ بھی تو ایک اہتمام ہے نا کہ میرا معاملہ حضور کے ساتھ ہونے والا ہے، چلے آخر میں اگر بخشوا بھی دیا انہوں نے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ تو میرا کیسا امت تھا کہ نہ تو تجھے پڑوس کا خیال تھا نہ ماں باپ کا خیال، تو مصطفیٰ کے چہرے سے حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ جزاک اللہ، یہ شفاعت کی اسپرٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی عامر صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہزار چیزوں پر، کروڑوں چیزوں پر، شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا اس بات پر بھی باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں میں ماں ہمیں گھٹی میں عشق محمد و آل محمد پلاتی ہے۔ واہ، بے شک یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا افتخار ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، حضور علیہ السلام کی امت میں ہیں، اس نبی کی امت میں کہ جس کے امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے تمنا کی، تو ہم تو پھر ماں و شما کہاں شمار ہوتے ہیں۔ پھر جو آپ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، ہمارے گھروں سے عشق رسول کا پیغام ملنا اور نبی کریم یا علیہ رسول اللہ کی السلام صدائیں بلند ہونا ہمارے گھروں سے،
دیکھیں قرآن پاک میں بھی کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی بندوں کو، ہم شمار نہیں کر سکتے، بے شک، بلکہ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم نہیں شمار کر سکتے ہو۔ اور کسی ایک نعمت پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا دیکھا میں نے تمہیں نعمت دی، اچھا، لیکن جب حضور کو بھیجا تو باقاعدہ اس پر انسس کیا کہ یہ اللہ نے احسان کیا، بھائی سبحان اللہ، یہ اللہ نے احسان کیا کہ پیغمبر کو بھیج دیا، محمد عربی کو بھیج دیا۔ پھر قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اللہ ہم سوچیں کہ کس نبی کے امتی ہیں کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، درد مصطفیٰ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کبھی ہم نے سوچا کہ حضور کو کیا درد ہے، امتی کی کتنی فکر ہے۔ امتیوں کے جب اعمال حضرت جبرائیل پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کو بخش دے۔ قرآن نازل ہوتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے حبیب اس لیے قرآن تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ساری رات یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے متزلزل ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کے پائے مبارک متورم ہے۔ ساری رات گریہ وزاری ہے، کس کے لیے؟ یہ اشک باری کس کے لیے؟ امتی کے لیے، امتی کے لیے۔ یعنی وہ رسول آئے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، وہ مومنوں پر جو ہے وہ عزیز ہیں، حریص ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے بیتاب ہیں، بے قرار ہیں، اور خاص کر کے مومنوں پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن میں تعارف فرمایا، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بہت بڑا افتخار ہے، اور یہ دعا کریں کیونکہ حضور نے فرمایا ہم فخر کریں نا اس پر، اس بات جو شخص جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں امت محمدی میں سے ہیں، لیکن جب اپنے حلیے کو دیکھتے ہیں وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا حال یہ ہے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے حالات کو ذرا تمام کرتے ہوئے، بس وقت میں کم ہے، میں ایک ہی سوال چاروں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایک پیغام تم مطلب ظاہر ہے یہ تم اس پہ بات کرتے چلے جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں بس آپ لوگ سب یہاں عوام میں بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے طور پہ مختصر بس آدھے ایک منٹ میں آقا کی ذات سے آپ کیا کہیں گے آج کل کے حالات میں؟ کوئی ایک پیغام کہ یہ آج کل کے زمانے میں فالو کرنا چاہیے، بس باری باری سب سے آخری۔ ایک شخص کو ایک آدمی نے تھپڑ مارا چہرے پہ اور وہ آگے گئے تو آسمان سے بجلی گری اور اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا۔ سارے آدمی اس اللہ والے کے پاس آئے کہ ان کو معاف کر دیجئے، تو رو پڑے۔ روتے پتہ کیا کہا کہ اللہ کی قسم جب یہ میرے چہرے پہ تھپڑ مار رہا تھا اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں اس کو معاف کر چکا تھا۔ وجہ بڑی عجیب بیان فرمائی، ممکن ہے تھپڑ لگتے ہی میں دنیا سے چلا جاتا مظلوم بن کے اور وہ مرتا ظالم بن کے، میرے آقا نے کل قیامت کے دن گناہ گاروں کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو تف ہے میری زندگی پہ کہ میرے مقدمے کی وجہ سے میرے آقا کو کھڑا ہونا پڑے۔ تو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی، جیسے قبلہ علامہ کمیل صاحب نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں کچھ شرم بھی تو کرنی چاہیے، وہاں شفاعت اور محبتوں کی انتہا اور ہماری بے شرمی کی انتہا ہوئی پڑی، ہمیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ اور کم از کم جو آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھنا، اور خاص طور پہ بیویوں کے متعلق فرمایا 3 مرتبہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق خاص طور پہ کہ ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا، ان کو ذلیل مت کرنا، ان کو رلانا مت۔ بڑا کمینہ شخص ہے جو بیویوں کو رلاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ حدیث پاک عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی مگر یہ ہے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ جی، تو فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا تو اس نے انکار کیا۔ تو میں یہاں پر آخر میں ایک بات عرض کروں گا، یہ سب کے لیے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جو ہے وہ شعر فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا
روز محشر اگر حساب لینا ناگزیر ہی ہو جائے تو ایک عرض ہے کہ مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لینا کہ ان کا سامنا کرنے کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ایسا کام نہ کریں، کیا بات ہے، ایسا کام نہ کریں کہ قبر میں سرکار علیہ السلام کا سامنا کرنے کی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تاب نہ ہو، بلکہ ایسے کام کر کے جائیں کہ منکر نکیر پوچھیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ذات مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو ہم نہ کہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمائے اسے چھوڑو یہ میرا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تقی اکمل مہدی صاحب۔ سورہ مبارکہ زخرف، ارشاد اقدس الہی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو مان لیتے اگر یہ ان دو قریوں میں سے، یعنی اب علماء نے لکھا ہے مکہ یا طائف، ان کے کسی عظیم شخص پہ نازل ہوتا تو ہم مان لیتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک حضور کی حالت ظاہری کو دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، یہ تو عظیم نہیں ہے۔ قرآن نے جواب دیا اس کا۔ یعنی اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہنے والے کہ ہم جیسا ہے، اس زمانے میں بھی تھے ایسے۔ کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی جی۔ تو وہ اب اس پر آپ نے مجھے پھر کہہ دیا ہے تو پھر مجھے جملہ کہنے دیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے کہ جو چل رہے تھے، سامنے دریا آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ نے پڑھا، انہوں نے چلنا شروع کیا، ساتھی نے بھی ساتھ میں چلنا شروع کیا، آگے جا کے ڈوبنے لگا، تو حضرت عیسیٰ نے سوال کیا پروردگار اگر سے ڈوبنا تھا تو پہلے ہی نہ آتا یہ کیوں؟ اے عیسیٰ اب یہ اپنے آپ کو تو جیسا سمجھنے لگا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دریا پر، لہٰذا اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ چل سکے، تو جو عیسیٰ جیسا اپنے آپ کو سمجھے تو وہ ڈوب جائے گا، تو جو فخر عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو کہنے کی کوشش کرے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اچھا تو کہا یہ عظیم پر نازل ہوتا تو ہم مان لیتے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو عظمت کا معیار کیا ہے؟ اچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کا کوئی بہت بڑا خاندانی رئیس ہو وہ عظمت کا معیار ہے؟ کہا انکا لعلی خلق عظیم، واہ میرا رسول عظیم ہے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے اور یہی عظمت کا معیار ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے جو جتنا عظیم ہو جائے اور جو جیسا ان سے منسوب ہوتا جائے۔ دیکھیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس مکہ، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس مکہ کی قسم کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس وقت کہ جب اے میرے حبیب آپ مکہ میں ہیں، یعنی مکہ کی قسم بھی اس خاطر ہے کہ آپ ہیں وہاں پر، تو یہ جہاں پہنچ جائے، مکہ پہنچ جائے مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائے منورہ ہو جاتا ہے، ان کے اہل بیت جب نجف چلے جائیں اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائے معلّہ ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے، ان کا کوئی غلام سیون پہنچ جائے تو شریف ہو جاتا ہے، جو ان سے جیسا منسوب ہوتا چلا جائے ویسے ویسے اللہ مقام عطا کرتا چلا جائے۔ آخری جملہ بس پھر میں ختم کروں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہی آج امت کے لیے خاص طور پہ مسلمانان پاکستان کے لیے پیغام ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے جھگڑے کے ڈر سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، یہ فرمان رسالت ہے، آج بے شمار فساد اس فرمان رسالت کی روشنی میں ختم ہو سکتے ہیں اگر واقعی ہمیں حضور سے محبت ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے، سرکار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اصل میں اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی آخری سب کے لیے پیغام ہے اور میں سمجھتا ہوں سب کی طرف سے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، اچھا پہلوان وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود مقابل کو معاف کر دے۔ سبحان، اور یہاں ظاہر ہے مقابلے کا مطلب صرف کوئی فزیکل مقابلہ تو نہیں ہے نا، کسی بھی اعتبار سے، اور فرمایا کہ اپنی عزت کو مجروح کر دے صرف اس لیے کہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے اور چل کے چلا جائے، اس کی عزت میں جو کمی آئے گی میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں۔ بھائی واہ واہ واہ، طبیعت خوش ہو گئی، آج تو روح خوش ہو گئی۔ میں تمام علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں۔ 27ویں شب کو ہم انشاءاللہ عفو درگزر اور توبہ کے عنوان سے تو گفتگو کریں گے ہی، لیکن ذرا اس موضوع کو بھی انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو تو ہم قیامت تک آگے بڑھاتے رہیں تو گفتگو تشنا ہی رہے گی، لیکن اپنے طور پر کوشش کریں گے۔ بہت شکر گزار ہوں میں، اور علماء کرام میں تشریف رکھیں گے 2 منٹ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ یہ ہمارے بھائی موجود ہیں، محسن بھائی، وسیم بھائی اور اشرفی صاحب۔ میں میاں ٹریولز کی جانب سے ہم انشاءاللہ 3 افراد یہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 3 افراد وہ عمرے پر جائیں گے، میں یہ کہوں گا کہ ان کا بلاوا تو آ گیا ہے، یہاں پر صرف اس کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ بھائی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ آج عقائد کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بات بھی ہو جائے۔ تو جناب پہلا میں سیریل نمبر بتاؤں گا اور ذرا پلیز آپ لوگ، اچھا میں ہلا دوں ایک دفعہ، یہ کہہ رہے ہیں جی ایک بار ہلا دوں، ہاں اچھا ٹھیک ہے، واؤچر سب اپنے ہاتھ میں ذرا پلیز رکھ لیجیے گا
تو ہم نام لیں گے, اگر اپنی نشستوں سے اٹھ کے آ جائے گا. اگر کوئی بہن آنے میں کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ بے شک سے وہاں بتا دیجیے گا, اور ہمارے والنٹیئر آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کو آنے میں کوئی دقت ہو تو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلیں جناب, میں پہلا نمبر بتاتا ہوں. انشاءاللہ پھر وہ 3 افراد یہاں آئیں گے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہن نہ آنا چاہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ کلام پڑھیں گے مدینے کی نسبت سے, اور اسی سے نشریات کا پھر ہم اختتام کر دیں گے 2:30 پر. اللہ تعالیٰ نے صحت دی, زندگی دی, تو انشاءاللہ افطار پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. چونکہ پھر آپ لوگوں سے آخر میں بات نہیں ہو پائے گی. میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اتنے گھنٹوں سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور جس خشوع و خضوع سے آپ لوگوں نے اس محفل میں ہمارا ساتھ دیا ہے, اس کا اجر تو میں یا میرا چینل یا کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. اس کا اجر آپ کو وہی دیں گے جن کی محبت میں آپ یہاں پر آئے ہیں. تو بس میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور ہمارے ٹیلی ویژن آڈینس کا بھی میں بہت سب کا بہت شکر گزار ہوں. پہلا نمبر ہے جی 09724. اگر یہ جس کا نمبر ہے ذرا پلیز دیکھیے گا. 097, یہ تو سیریل نمبر ہے جو آپ کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. 097, ایک منٹ, 09724. ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں میں, 09724. اب یہ اتفاق ہے کہ اس وقت اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو میں نے اسی لیے, کیا تمہارا نمبر ہے؟ دکھاؤ, کسی کو دکھاؤ بیٹا ذرا, دیکھو والنٹ کہ اس بچے کا ہے. یہ کہہ رہے ہیں 097, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں 09724. جب تک اس کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کا ہے نمبر دیکھ لو بیٹا, کہ والنٹیئر دیکھ لو کہ یہ ان بچوں کا واقعی ہے یا یہ, ذرا آپ دیکھ لو. نہیں, وہ والنٹیئر دیکھ لیں گے. تب تک میں دوسرا نمبر نکال لیتا ہوں تاکہ اس کی جب تک تصدیق ہو جائے. 09724. 09724. کیا بات ہے بھائی, آ جاؤ ادھر آؤ. میں نے کہا یہ بچہ ایسے ہی ایکسائٹمنٹ میں کھڑا ہو. کس کے ساتھ آئے ہو؟ ابو کے ساتھ آئے ہو؟ ابو کو بھی لے کر آؤ ساتھ میں. ماشاءاللہ بھائی, واہ واہ واہ, جزاک اللہ. حضور کے ذکر کی ماشاءاللہ یہ مووی چلاتے ہیں, مووی کیمرے کا ان کا کام ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, بہت ساری محفلیں ریکارڈ کی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے. اچھا اشرفی صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے بہت ساری میرے گھر کی محفل ریکارڈ کی انہوں نے. اشرفی صاحب کے گھر کی نعت کی محفل ریکارڈ کی ہے. آپ سرکار کی جالی کے سامنے کھڑے رہ کر نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. الحمدللہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم انشاءاللہ کلام پڑھیں گے. یہ اشرفی صاحب آپ رکھیے گا واؤچر. اگلا واؤچر نکالتے ہیں. چلیں جی, اگلا واؤچر ہے, یہ بھی 09 ہے بھائی. 09901. فوراً سے 1 کہہ دیا میں. 09901. ہاں, صرف میں اس کو اردو میں کہہ دوں تو اچھا ہے. 09901. بیٹا چیک کر لو ذرا اور بتا دو مجھے. 09901. 09 ذرا دکھائیے گا. ہاں ہاں ہاں, ہم نعت پڑھیں گے ایک ساتھ آخر میں, ذرا ساتھ پڑھیں گے بالکل. 09901. یہی ہے 09901. یہی ہے نمبر جو اوپر سیریل نمبر لکھا ہے. آپ کنفرم کر کے مجھے بتا دیں, میں اتنے میں یہی ہے 09901. ماشاءاللہ مبارک ہو, آئیے گا, جزاک اللہ, آئیے گا بھائی. میں آخری کارڈ نکال دوں, پھر ہم ایک ساتھ کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. 09682. یہ پکڑے گا شاید. 09682. 09682. آپ کا ہے بیٹا, چیک کریے ذرا جلدی سے بتائیں. 09682. 09682. میاں ٹریولز کا بہت شکریہ. 09682 نہیں, 09682 نہیں ہے. اچھا ان کا دیکھو, جلدی چیک کر کے بتاؤ. 09682. 09682. یہی ہے بھائی 09682. آئیے گا ماشاءاللہ, دونوں بہنیں آئیں, اور بھائی صاحب آپ بھی آگے آئیے گا. اگر ہم یہاں آگے آئیے گا, ہم سب مل کر مدینہ کا کوئی کلام پڑھیں. آپ سب کو میاں ٹریولز کی جانب سے عمرے کی روانگی بہت بہت مبارک ہو. میں مدینے چلا